बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इशू टुडे में मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, गदीर के हवाले से बात करेंगे। गदीर खुम क्या है? गदीर खुम के हवाले से लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। हमारे बहुत सारे अहबाब हैं जिनको गदीर के हवाले से या तो बिल्कुल इल्म नहीं है या इल्म है तो कुछ कन्फ्यूजन्स के साथ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो इस हवाले से जानना चाहेंगे कि गदीर खुम क्या है। ईद गदीर मनाई जाती है हर साल, वो कब और क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या राज पोशीदा हैं और उसके पीछे इसके हवाले से जो आइमा मासूमीन के फरामीन हैं वो क्या हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अल्लामा सैयद शाकिर नकवी साहब, जो ख़तीब अहले बैत हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। अगर साहब, गदीर खुम के हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन है, लोग जानना चाहते हैं इस हवाले से। मुख्तलिफ़ टूटी फूटी गुफ्तगू में लोगों ने सुना हुआ है। जहाँ तक मेरी एक रिसर्च है, मैं समझता हूँ लोगों को 80% से ज़्यादा शायद लोगों को इस हवाले से पता ही नहीं है। रिमेनिंग के 20% लोगों को पता भी है तो वो बिल्कुल टूटी फूटे अंदाज में पता है। तो थोड़ा एक तसल्सल के साथ आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले गदीर का मतलब बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अबिल क़ासिम मुहम्मद, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुल मौला, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़र रसूलुन नबियुल करीम। सबसे पहले तो जो ईद गदीर है, असल ये जो मकाम है, इस मकाम को जो लफ्ज़ है गदीर, इस असल में जो ऐलान हुआ था ये खुम में गदीर। तो खुम असल में एक ऐसा चौक है, एक ऐसा मकाम है कि जिस मकाम से मुख्तलिफ जो है शहर हैं उनको ये रास्ता जाता है। कहाँ पर? जैसा यमन को ये रास्ता यहाँ से जाता है। असल में ये जो खुम का मकाम है ये तपता हुआ सहरा। अच्छा। यानी इतना ये तपता हुआ सहरा कि यहाँ पे कोई रुकता, यानी अगर आता था रुकते इस लिहाज से थे कि यानी जो खुम गदीर जिसको आप कहते हैं, तो खुम के मकाम पे आके जो यमन वाले वो यमन को जाते थे, जो इराक़ वाले वो इराक़ को जाते थे। और फिर आज भी जो अपना गदीर का मकाम है, खुम गदीर, इस मकाम पे जो लोग वहाँ से जो हज करने आते थे तो इस मकाम से वहाँ पे आके वो एहराम बांधते थे। यानी इतना अहम तरीन जगह है जिस पे वो यहाँ पे आके एहराम भी बांधते थे और ये बहुत तपता हुआ सहरा था। आजकल के नक्शे में ये कहाँ सऊदी अरब में है, किस जगह पे है ये मतलब जो आप सऊदीया के जो आगे मदीना के इस मकाम पे आता है, यानी जो गदीर एक मकाम है, गदीर के साथ फदक एक मकाम है जिसका सूरह हशर में जिक्र है, खैबर एक मकाम है, ये सारे मकामात हैं। लेकिन यहाँ पर ही ये समझे कि आपका जो एहराम बांधा जाता है यहाँ से। असल इसकी ये वजह जो थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ातम तक, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला चला और यानी आज का, यानी समझो कि जो आज का दिन है कि ये वो तमाम जो मज़हब इस्लाम है इसका एक आखिरी जो एक पैगाम और हदफ जो था वो इसका वो दिन है। वो इस लिहाज से ये था कि जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम, फिर अम्बिया चले, तो फिर एक वक्त आया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम का जब दौर आया था तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने मुंतखब किया था और मूसा अलैहिस्सलाम के जो नायब थे जनाब हारून, उनको भी अल्लाह ने मुंतखब किया था। बेशक अगर उम्मत इस बात को समझ आए तो मेरे ख्याल की झगड़ा फितना ख़त्म हो जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे अल्लाह ने कहा कि मूसा को मुंतखब के नबी बनाया और अल्लाह ने कलीमुल्लाह बना के भेजा, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कोतूर की पहाड़ी पे बुलाया, अल्लाह यानी 40 दिन तक मूसा अलैहिस्सलाम से, यानी जब 40 रातें मूसा ने कोतूर की पहाड़ी पे गुजारी, तो फिर ज़मीन को मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म लाई के तहत यानी हुज्जत खुदा से खाली नहीं छोड़ा, तो जनाब हारून को छोड़ के गए। अच्छा, जब जनाब हारून को छोड़ के गए तो मतलब ज़मीन, एक हदीस कुदसी है कि लिया हुज्जत दिल्ली, कि जो अल्लाह की ज़मीन है वो हुज्जत खुदा से खाली नहीं रह सकती कभी। अच्छा, उस जो मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, उस ज़माने में जो लोग थे वो दो कामों के बड़े माहिर थे। वो एक तो वो मतलब बड़े बड़े जादूगर थे, बहुत ज़्यादा वो जादू जानते थे, जादूगर थे। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात हैं। और फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी दो चीज़ों से नवाज दिया था। अब जादू के एवज़ में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक मोजज़ा दिया। कई मोजज़ात उनमें से एक आम, जो बिल्कुल आम सी बात है कि वो स्टिक ज़मीन पे फेंकते थे, बहुत बड़ा सांप बन जाता था। और फिर एक गवाह अल्लाह ने दिया था। गवाह जो दिए थे हुक्म इलाही में, अल्लाह ने अपने हुक्म में वो जनाब हारून को मुंतखब किया था। और फिर इसी तरह जब ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया तो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के जो लोग थे वो बड़े बड़े तबीब थे, हकीम थे, तबीब थे। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दो चीज़ों से नवाजा।
یعنی کئی معجزات تھے، یعنی معجزہ اور گواہ. اب جو معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی معجزات ہیں، ایک معجزہ کیا مٹی کے وہ پرندے بناتے تھے، ایسے چھوڑتے وہ اڑنا شروع کر دیتے. پھر اسی طریقے سے جو کوئی مر جاتا تھا عیسیٰ علیہ السلام اس کو جا کے کہتے قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کی مرضی سے، وہ زندہ ہو جاتا تھا. اور پھر وہ جو نابینا ہوتے تھے جن کو نظر کچھ نہیں آتا تھا، تو ان کی آنکھوں پہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بھی حکم الہی سے ان کی بصارت کی قوت ہو جاتی تھی. اور پھر اللہ نے گواہ دی جناب یحییٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے نائب جو تھے جناب ہارون، ان کو بھی منتخب اللہ نے کیا. جو کتاب ان کو توریت بھیجی وہ بھی اللہ نے بھیجی. اچھا ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے جب دور آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو زمانے کے لوگ جو تھے، اب اس زمانے میں بہت بڑے طبیب تھے وہ لوگ، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی دے دیا اور گواہ بھی دیا. اب گواہ جو جناب یحییٰ دیے وہ بھی حکم الہی سے. اب اسی کے بعد جب آخری دور آیا جو سردار الانبیاء یا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ عربی کے بڑے ماہر تھے. بلکہ عربی کتنے ماہر تھے دیکھیں، عربی کے ایک ایک لفظ تھا اس کے کئی مطالب تھے. بعضوں نے 125 مطالب ایک لفظ کے لکھے، بعضوں نے ایک ایک لفظ کا 70 معنی بھی لکھے. تو اتنے وہ فصیح و بلیغ زبان تھی عربی. اور پھر اللہ کا دیکھیں معجزہ سب سے بڑا یہ کہ اللہ نے قرآن بھیجا ہی عربی میں. عرب والوں کی زبان بھی عربی. اچھا اور وہ عرب والے جو تھے وہ اپنی زبان پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ بھئی ہماری زبان اور ایک لفظ کے کئی مطالب. تو اللہ نے پھر یہ قرآن کو جو یہ بھی بھیجا بھی عربی میں، اللہ نے کہا جی، اور بھیجا بطور معجزہ. اور پھر دوسرا وہ تلوار سے لڑنا بڑا جانتے تھے، یہ ان کا شوق تھا. مطلب گھوڑے پہ سواری کرنا، اونٹ پہ سواری کرنا، تلوار سے لڑنا، یہ ان کو بڑا شوق ہوتا تھا. تو پھر اللہ نے محمد مصطفیٰ کو 2 چیزوں سے نوازا، ایک معجزہ دیا اور ایک گواہ دیا. اب جو معجزہ، کئی معجزات ہیں محمد مصطفیٰ کے، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو ہے جو ماہ رمضان میں قرآن کا نزول شروع ہوا اور جس کی کم از کم 6666 آیات اور 114 صورتیں، یہ قرآن اللہ نے محمد مصطفیٰ کے قلب سلیم پہ عربی میں بھیج کے اور چیلنج کر دیا کہ کہا کہ ان کو پڑھ کے بتاؤ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کی مثل کوئی ایک آدھ سورہ لے کے آ جاؤ، بھئی تمہاری فتح ہے، ٹھیک ہے محمد شکست قبول کر لیں گے. اور پھر جو گواہ تھا، گواہ جو اللہ نے منتخب کیا. آپ 20واں پارہ پڑھیں تو دیکھیں جب یہ جو باتیں مولا علیہ السلام کی شان کی بات آتی ہے تو اس میں ہر جو امت محمدی سے تعلق رکھنے والا ہے وہ یعنی تعصب کہنے کو اتارے. اگر وہ رسول کا عاشق ہے، وہ دیکھیں رسول نے کیا فرمایا ہے. اور میں کہتا ہوں رسول کے عاشق ہونے سے پہلے سب سے بڑا عاشق اللہ کو ہونا چاہیے. کیا بات، اب اللہ نے کیا کہا ہے، اب یہ 20ویں پارے کیا کہ ربک یخلق ما یشاء. اللہ کہتا ہے کہ میرا کام ہے پیدا کرنا، اور پھر اللہ کہتا ہے میرا کام ہے منتخب کرنا. یعنی جیسے میں اتنی تھوڑی تمہید باندھ دیا ہے کہ عیسیٰ کے نائب کو منتخب بندوں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا. موسیٰ علیہ السلام کے نائب جناب ہارون کو منتخب بندوں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا. اور جو محمد مصطفیٰ کا جب دور آیا، اللہ نے محمد جب عرب کے بدو عربی کے اشعار پڑھتے تھے، کہا یہ قرآن میں نازل کر دیا. اور پھر محمد مصطفیٰ کو کہہ دیا کہ سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے، تو سورہ کوثر پڑھ کے ان کو چیلنج کرو. جب سورہ کوثر پڑھی، چیلنج کیا، بلکہ اس میں یہ ملتا ہے کہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا باپ کے بعد جا کے کہتا ہے کہ بابا آج تو محمد نے بڑی خوبصورت بات کی. کہا کیا کہا ہے؟ کہا کہ محمد نے تو کہا جی کہ یہ قرآن عربی میں ہے، عربی تمہاری زبان ہے، تو ایک آدھ سورہ تم لے کے آ جاؤ، چیلنج دیا، تمہاری فتح ہے، تم وہاں پہ جلدی کرو، عربی ہماری زبان ہے، ہم ایک چھوٹی سی سورہ تیار کر کے جا کے محمد کی سامنے پیش کرتے ہیں. تو اس وقت ابو جہل نے کہا کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا کہ محمد کی محفل میں نہ جایا کر. اس نے کہا بابا کیا ہے، محمد نے چیلنج کی تو چلو بناتے ہیں آئے، تو آپ عربی خود کے عربی آپ کو چیلنج کرتے ہیں، آپ کی زبان ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا کہ محمد کی محفل میں نہ جایا کر، نہ ہم سے قرآن بنتا ہے نہ ہم نے محمد کی ماننی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو تعصب تھا، صرف ضد تھی. اچھا پھر دوسری جو بات تھی اور جو کہا کہ جب بھی تمہارے سامنے عربی کے اشعار پڑھیں قرآن پڑھ پیش کرنا. اور پھر کہا کہ جب بھی تمہارے سامنے تلوار اٹھائیں تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو فرمایا پریشان نہ ہونا، حیدر کرار کو پیش کرنا. اور یہ شیعہ سنی مشترکہ سب نے یہ لکھا ہے کہ حیدر کرار مولا کو، یعنی حیدر کرار کا لقب کہاں ملا؟ القاب تھے وہ خیبر میں. تو یہ مولا علی صاحب کے برگاہ اس کو پیش کرو. اور پھر اس میں آپ دیکھ لیں شام کی کم از کم 84 یا 86 جو جنگ ہوئی ہے، اس میں سب سے جو بڑا کردار ہے
وہ کائنات کے شہنشاہ مولا امیر المومنین کے. سب اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں, ہر بندہ یہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا. اچھا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ مولانا کی باتیں کم دیکھیں, زیادہ تر جو ہے نا کہ جو مطلب اس مسلمانوں کے مطلب اہل سنت کے امام ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, امام شافعی ہیں, امام ابو حنیفہ ہے, اب ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی جتنے بھی آپ وہ جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ امام احمد بن حنبل جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں روایات بیان کی ہیں. اور بلکہ وہ کہتے ہیں, امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر میں اہل بیت کی شان بیان نہ کروں تو میری زندگی ادھوری ہے. اور پھر امام شافعی کی جگہ میں کہتے ہیں کہ شافعی مر گیا نہیں پہچان سکا علی خدا ہے یا خدا علی ہے. اس حد تک انہوں نے محبت میں آگے جملے کے ہیں. اب جو رہی بات غدیر کی, تو حضرت آدم سے یہ سلسلہ چلتے چلتے اللہ نے آدم علیہ السلام کو آزمایا, پھر نوح علیہ السلام کو آزمایا, یہ سلسلہ نبوت کا چلتا گیا اور کوئی نبی آزمائش پہ پورا نہیں اترا. اور یہ اب یہاں پہ پہلی جو بات ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب ملا ہے کہ سردار الانبیاء یا خاتم النبیین. یعنی آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ہر نبی کو اللہ نے آزمایا, لیکن آزمائش پہ کوئی بھی پورا نہیں اترا. اگر کوئی آزمائش پہ پورا اترا ہے تو وہ واحد ایک نبی ہے, ایک ہستی ہے, اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم اس نبی کی جو سادات ان کی آل میں سے ہیں اور جو باقی لوگ ہیں وہ ان کی امت میں سے ہیں. بے شک. تو پھر محمد مصطفیٰ نے اس آزمائش پہ جب پورا اترے ہیں, جب اللہ نے کہا ایک تو لے لے ایک مجھے دے دے, ایک ان کا بیٹا ایک زانو پہ تھا, ایک زانو پہ نواسا تھا, تو اللہ نے کہا اس وقت محمد مصطفیٰ نے کہا ادھر بیٹی کی طرف دیکھا اور ادھر نواسے کی طرف دیکھا, تو کہا یہ نواسا جو ہے یہ بیٹا ہے اور یہ نواسا میرا دین ہے. تو کہا کہ بیٹے پہ انہوں اپنی جد حضرت ابراہیم والی بات یاد کی کہ دین پہ بیٹا قربان کیا جا سکتا ہے, بیٹے پہ دین قربان نہیں کیا جا سکتا. تو کہا ٹھیک ہے پروردگار بیٹے کو لے لے, اور جو میرا مطلب دین ہے, جو دین الہی ہے, جو دین کو بچانے والا ہے, جس کے بارے میں عرش بری پہ یہ فرمان لکھا تھا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ, کہ جو حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. تو کہا اس کو رہنے دے. تو اس پھر اللہ نے لقب دے دیا کہ جا محمد اب تو سردار الانبیاء, اور تمہارے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی وہ ہوئی اور اس دنیا سے اس وجہ سے چلی گئی کہ ان کا یہ امتحان لیا گیا اس وقت خدا پاک نے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لو, اور نبی پاک نے ان کو سلیکٹ کر لیا نواسے کو کہ یہ دین بچائے گا, اور یہ جو ہے بیٹا ہے یہ بے شک اٹھا لے. اس میں بیٹے دو تھے, محمد اور جو ان کا عبداللہ اور ابراہیم جو تھے, دو بیٹے تھے. اللہ نے پہلے دونوں دیے, دونوں دے کے لے لیے, وہ پھر وہ الگ موضوع ہے, وہ اس پہ بندہ اس طرح چلا جائے گا. لیکن اس وقت آپ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ وہ بیٹے اس وجہ سے اللہ نے دے کے بیٹے لے, اس پہ وہ بھی تھا کہ آج جو جیسے لوگ دیکھیں آج کسی کی ہمارے یہاں اس دور میں بھی اگر کسی کی بیٹی ہو بیٹا نہ ہو تو ہمارے لوگ اس کو کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی اب اس کی اولاد نہیں, اس کی نسل ختم ہوگا. اور اس وقت جو عرب کے لوگ تھے وہ اب بھی جہالت ہے, وہی زندہ بیٹی کو دفن کر دیتے تھے. بس جو زندہ بیٹی کسی کے یہاں پیدا ہوتی تھی اور بیٹی کو دفن کر دیتے. آج بھی قرآن کی آیت موجود ہے جس میں اللہ یعنی خود فرما رہا ہے کہ وہ بیٹیاں وہ بچیاں پکار کہیں گی قیامت والے دن کی بے ای ذنب قتلت, کہ ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا. یہ جو آگے غدیر کا پاک رسول کا خطبہ اس میں پوری بات انہوں نے ذکر کی. مطلب اس میں تو یہ تھا, ایک پیغام یہ دینا چاہتے تھے کہ بھی اگر بیٹا ہو گیا, دیکھیں نا ابو جہل بھی بیٹا تھا, ابو لہب بھی بیٹا تھا, عاص بن وائل بھی بیٹا تھا, ولید بن مغیرہ بھی بیٹا تھا. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مطلب بیٹا ہے تو بس اس میں وہ تو اس میں پاک رسول کو انہوں نے اب تر کہنا شروع کر دیا تھا. مطلب اس میں انہوں نے عرب کے بدوں کو بتایا کہ بھئی جو تم لوگ کہتے ہو بیٹی جس کے یہاں پیدا ہوتی ہے تم اس کو ڈیگریڈ کرتے ہو, نظر انداز کرتے ہو. اللہ پاک رسول جیسی ہستی کی جس حبیب کا اللہ نے خود فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جس کے اللہ نے پسینے کو بھی بے قیمت نہیں بنایا, با قیمت بنایا ہے, جس کے خون کو اللہ نے مقدس کہا ہے, اور جس کے اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, جس کے اللہ کہتا ہے کہ وعزتی وجلالی لولاک لما خلقت القلم, مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم اگر محمد کی تخلیق نہ ہوتی تو میں کوئی چیز خلق ہی نہ کرتا. کیا بات, جس محمد کو اللہ نے شیعہ سنی مشترکہ لے کے اللہ نے سایہ نہیں بنایا ہے, اس حبیب کے لیے اللہ نے اس حبیب کی اس محمد مصطفیٰ کی نسل اللہ بیٹے سے نہیں جلا رہا, بیٹی سے جلا رہا ہے. اور پھر یہ جو آگے وہ بیٹی کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو آپ یہ جو قربان, پھر اللہ نے دیکھیں جو کہا کہ انا اعطیناک الکوثر, جب عاص بن وائل نے کہا کہ یہ ابتر ہے, یہ بے اولاد ہے, تانا دیا, تو اس وقت پھر اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب شیعہ سنی مشترکہ لے کے کوثر سے مراد جناب سیدہ ہیں,
جناب سیدہ فاطمہ تو اچھا پھر جب کوثر عطا کی پھر اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں کوثر دے دیا، اب تو تمہارا کیا حق بنتا ہے، فصلی لربک، فا کا مطلب پس ہوتا ہے جزائیہ ہے، جلدی کے معنی میں، فصلی پس آپ نماز پڑھیں، اور پھر کہا صرف نماز نہ پڑھیں، ونحر، اور آپ قربانی بھی دیں۔ اس میں یہ لکھا گیا کہ دیکھیں محمد مصطفیٰ نے اللہ نے کوثر عطا کی، جناب سیدہ عطا کی، اور اس قدر محمد مصطفیٰ نے عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے کہ اللہ آخر سورہ مزمل میں اللہ نے کسی نبی کو نہیں کہا اپنی عبادت میں کمی کر، پھر اللہ محمد مصطفیٰ کو سورہ مزمل میں کہنا شروع کر دیا خدا نے کہ بھی اب میرا حبیب اپنی عبادت میں کمی کر، یا المزمل، یعنی یہ مزمل اپنی عبادت میں کمی کر، اور پھر کہا کہ پھر سے یہ آپ نے تو ایک عبادت کر، تو محمد اتنی نماز پڑھی، اتنی عبادت کیا، کہ اب اللہ کہتا ہے کہ عبادت میں کمی کر، اور پھر کہا صرف عبادت نہیں، کہا ونحر، اور قربانی بھی کر، کہ یہ ایسی بیٹی عطا کی، اس بیٹی کے عوض میں قربانی۔ پھر اس میں یہ روایات ملتی ہیں کہ جب پاک رسول اللہ نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا جب بیٹی عطا کی، تو اس بیٹی کے عوض میں انہوں نے صحرا میں جا کے 2-3 روایت، ایک روایت میں کہ 10 اونٹ، اور ایک روایت میں ہے 30 اونٹ، اور ایک روایت میں ہے کہ 40 اونٹ جا کے اللہ کے حبیب نے جا کے ذبح کیے۔ یہ جو قربانی ابھی قربانی کا دن گزرا، ایک تسلسل بنایا اس پہ جا کے کہا قربانی، اور پھر اچھا پھر دیکھیں یہ بھی بڑی لطف کی بات ہے، کیوں کہا اس پہ یہ بیٹی میں نے تمہیں دے دی، اس وقت جو بیٹی جس کی پیدا ہوتی تھی وہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ادھر بیٹی دی تو کہا کہ اب تو نے نماز بھی پڑھنی ہے، اب تو نے قربانی بھی کرنی ہے، اور پھر آگے اللہ وعدہ بھی کر رہا ہے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرا وعدہ ہے بے شک جو تمہارا دشمن ہے، وہ عاص بن وائل تھا، وہ ابو جہل تھا، وہ ابو لہب تھا، وہ ولید بن مغیرہ تھا، اللہ کہتا ہے وہ سب بے نام و نشان رہیں گے، میرا وعدہ ہے وہ بے نام و نشان ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نسل چلے گی۔ اور پھر آج پوری دنیا کے اندر آپ وزٹ کریں، دیکھیں آپ کو ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، تقریباً ہر دوسرے محلے میں آپ کو ایک نئے اولاد رسول نظر آئے گی۔ کیا بات، بی بی فاطمہ الزہرا کی آل میں سے، بیٹے میں کوئی اولاد میں سے کوئی سید نظر آپ نظر آتے ہیں، ملاقات۔ اب اس میں کہا کہ یہ آپ اس طرح کریے، آپ اس اور وہ جو تھے جو تانے دیتے تھے یہ ابتر ہے، یہ بے اولاد ہے، ان کا نام و نشان نہیں ہے، ان کا آپ کو کہیں بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اس کی نسل میں سے ہے، یہ اس میں۔ اچھا پھر آخری جو اس کا لب لباب پیش کروں، اور فاطمہ جو فاطمہ ہے، یعنی یہ بھی چلے فاطمہ، یہ تو بلے اللہ کی ذات نے فاطمہ الزہرا سلام علیہا اور مولا علی علیہ السلام، یہ جب دونوں سمندر اکٹھے کیے اللہ نے، تو یہ جو یکم ذی الحج بھی، یہ ذی الحج حقیقت میں مہینہ اہل بیت کا ہے، تو اس میں جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کی جو بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا، اور پھر مولا علی علیہ السلام جو جو سردار الامام تھے، جو اماموں کے سردار تھے، تو ان دونوں کی جب اللہ نے اکٹھا کیا تھا، ایک تو اللہ نے سورہ واقعہ میں کہا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، مجھے چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، یعنی جب پھر اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے کہ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اللہ نے دونوں سمندروں کو اکٹھا کر دیا۔ اب اس میں سوریہ آپ ساری تفسیر اٹھا کے دیکھیں، اس سمندر سے مراد جو ہے 2 سمندروں کو اکٹھا کیا گیا، سمندر اولا جو ہے وہ مولا امیر المومنین ہے، اور سمندر ثانی جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا۔ اور پھر آگے فرمایا سورہ رحمان کے اندر ہی جب میں نے 2 سمندروں کو اکٹھا کیا، اللہ فرماتا ہے لولو اور مرجان، اس سے 2 ستارے نکلے، ایک کا نام حسن مجتبیٰ اور دوسرے امام حسین علیہ السلام، حسین شہید کربلا۔ تو یعنی خلاصہ کلام یہ، اور پھر اس کی جو آج کل کی جو جدید ترین جو سرج ہے، فاطمہ کا ویسے لفظی مطلب ہے بچانے والی، لیکن آج کل جو اب جو جس حد تک جو آگے جدید دور آ رہا ہے، نئی سرج ہو رہی ہے، مطالعہ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے، شعور آ رہی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ، یعنی پہلے تو یہ اس حد تک ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے پیروکاروں کو بچانے والی، بلکہ اس میں یہ کہا کہ نہیں، فاطمہ اتنی لچپال، گرانے سے اتنی لچپال ہیں، صرف پیروکاروں کو بچانے والی نہیں، فاطمہ کا مطلب ہے رسول کی پوری امت کو بچانے والی، سبحان اللہ، پوری امت کو بچانے۔ اگر یعنی جو اس لیے تو رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول جو وحی علیہ وحی بولتے کہ آپ اسکول کا سلیبس پڑھیں 3 سے 4 کلاس میں، تو وہاں پہ لکھا ہے فاطمہ بذات منی، بلکہ اس میں فخر کی بات ہے ہمارے اہل سنت کے ہاں، اس میں جب جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے اس میں فاطمہ بذات منی یا الحسن والحسین، یہ دونوں احادیث پڑھنا واجب ہوتی ہیں، یعنی اس میں پہلے امت کو پیغام دیا گیا، اس کا جو مطلب ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت، کوئی شک نہیں، اس پہ کوئی مطلب آپ چیلنج کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مطلب صرف ایک ہی بات ہے کہ اگر انسان اس بات کو جو پیغام اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ جب پاک رسول جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
جب جا رہے تھے تو کہا میں نے مکہ میں تبلیغ کی، میں نے مدینہ میں تبلیغ کی، مکہ میں اتنا عرصہ تبلیغ کی، مدینہ میں اتنا عرصہ تبلیغ کی، لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، لوگ میرے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، میں سجدہ کرتا تھا، لوگ اوپر اوجری رکھ لیتے تھے، لوگ مجھے گالی دیتے تھے، لوگ مجھے مجنوں کہتے تھے، لوگ مجھے شاعر کہتے تھے، لوگ یعنی جس حد تک ہوتا تھا لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے۔ اتنا کچھ میں نے کر کے، میں نے تبلیغ لائی کر کے، میں نے اس ایک پیغام، ایک پلیٹ فارم تک آپ کو لے کے آؤں، لیکن اینڈ جو کہ اللہ کے رسول قرآن کہتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، اب میں تم سے کسی چیز کا اجر نہیں چاہتا۔ مکہ تبلیغ کی، مدینہ میں تبلیغ کی، نہیں اجر مانگتا تم سے، کبھی میں مکہ کی تبلیغ کا مجھے اجر دو، مدینہ کی تبلیغ کا اجر دو۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتا ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ، مگر میں مانگتا ہوں، وہ کیا مانگتا ہوں؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے جو اقربا ہیں تم ان کے ساتھ مودت اختیار کرو، یعنی تو ان کے ساتھ مودت اختیار کرو، تم ان کے ساتھ محبت اختیار کرو۔ اور پھر جو کہا ان کے ساتھ مودت اختیار کرتے آگے خود بتاتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ مودت اور محبت اختیار کرے گا، کہ مَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مَاتَ شہیدہ، کہ جو بھی میری آل کے ساتھ محبت میں مرے گا، میرا وعدہ ہے وہ مرے گا نہیں، وہ شہید کہلائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس حد تک آگے جو مولا علیہ السلام کے شان میں جو شیعہ سنی مشترکہ جو احادیث ہیں کہ کہا کہ حب علی یاکل الذنوب، کہ کما تاکل النار الخطب، کہ مولا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی یہ ایک اپنے اہل سنت کے جید عالم دین تحفہ اثنا عشری میں لکھتے ہیں، جس میں پاک رسول فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جس میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول کون کون سی 3 چیز، کہا سب سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا ہے عبادت، اور پھر کہا اچھا خانہ کعبہ، پھر کہا دوسری کون سی چیز، پھر کہا خانہ کعبہ کے بعد آپ جو ہے قرآن کی صدریں ہیں، قرآن کی جو لائنیں آپ ان پہ دیکھو تو بھی عبادت ہے، کہا اچھا، کہا اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ یعنی یہ تحفہ اثنا عشری جو اہل سنت کے شاہ محدث دہلوی بہت بڑے عالم دین گزرے، اور پھر ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی ان 3 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور باقیوں کی طرف عبادت کیوں نہیں ہے، کہا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول وحی الہی کے بغیر بات نہیں کرتے، باقی چیزوں پہ اللہ کا نور نہیں برستا، ان 3 چیزوں پہ اللہ کا نور برستا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جب کعبہ پہ نور برسا تھا تو کعبہ عام کعبہ نہیں رہا تھا، کعبہ بیت اللہ بن گیا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی سطروں پہ جب اللہ کا نور برسا ہے تو قرآن عام کتاب نہیں رہی ہے، قرآن جو ہے کتاب اللہ بن گئی، یعنی اللہ کی کتاب۔ ماشاءاللہ اس خوبصورت انداز سے جب نور برسا تو کہا مولا امیر المومنین کا چہرہ عام چہرہ نہیں رہا، وجہ اللہ بن گیا۔ کیا بات ہے۔ اور پھر اسی کے ذیل میں کہا گیا کہ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب، کہ جو بندہ بھی میرے بھائی علی کے چہرے کی طرف دیکھے گا وہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر رسول خود فرماتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو زینت دو میرے بھائی علی کا ذکر کر کے۔ اور پھر اس میں لوگوں نے سوال بھی کیا، بندہ چہرہ نہ دیکھ سکے تو کہا ذکر علی عبادت، تم علی کا ذکر کرو تو بھی عبادت ہے۔ پھر لوگوں نے کہا بندہ ذکر نہ کر سکے، ظاہر ایسا دور گزرا ہے جب لوگ خارجی تھے، جو ناسبی تھے، جب ذکر علی لوگ کرتے تھے تو لوگ قتل کرتے تھے، اور آج بھی ایسی جگہ موجود ہیں، پروپیگنڈے بڑے بڑے تو ہوتے تھے، تعصب موجود ہے، تعصب تھا، بخل تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ پاک رسول نے فرمایا کہ حب علی عبادہ، اگر تم مولا علی کی محبت دل میں رکھو گے تو بھی وہ عبادت ہے۔ بے شک بڑے خوبصورت انداز سے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آغا صاحب نے بتایا اس حوالے سے کہ حب علی جو ہے وہ بھی عبادت ہے، لیکن حب علی ہے کیا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صرف حب علی کا نعرہ لگا دینے سے کیا ہم محب بن جائیں گے؟ حب علی کے لیے ہمیں عملی طور پہ کیا اقدامات کرنے ہوں گے، اس چیز پہ غور کرنا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جنتی ہے، جنت میں جائے گی، لیکن بے تحاشا احادیث موجود ہیں کہ ایسا شخص جو ناپ تول میں کمی کرے، جو حقوق العباد کو کھا جائے یا خدا نخواستہ شرک کرے، ہے میرا امتی لیکن وہ میری امت کا حصہ نہیں ہے، یعنی اس کو اپنی امت سے نکال دیا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ خالی زبان سے کلمہ پڑھ لینا یا ایک جیسے گاڈ گفٹڈ چیز ہے، انہیریٹنس میں ایک مسلمان گھرانے میں، ایک سادات گھرانے میں پیدا ہو جانا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب ہم ہر چیز سے بری و ذمہ ہیں، اب ہم جو چاہیں کریں، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارا کمال یقیناً ہمارے کردار کا ہے۔ ہمیں محبان اہل بیت، محب
محب رسول محب خدا بن کے دکھانا ہے، اور اس کے لیے جو شرائط کنڈیشنز خدا تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ہمیں ان پر عمل پیرا ہونا ہے، شاید ہماری بخشش ممکن ہو سکے، ورنہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اب ہم بخشے ہوئے ہیں۔ اگر سب واپس آؤں گا، کوشش کروں گا، ٹائم ہمارے پاس آخری 5 منٹ ہے، اس میں غدیر کی طرف واپس آؤں گا۔ غدیر کے حوالے سے تھوڑا سا مزید بتائیے گا۔ اب جو اس کا جو خلاصہ پر یہ ہوا کہ جو اتنی لمبی تمہید باندھی ہے کہ جو مطلب آدم سے یہ سلسلہ چلا اور اب جب غدیر تک پہنچے تو اب اللہ نے 2 مقام پہ، اللہ نے کہیں بھی محمد مصطفیٰ سے جب بھی بات کی ہے تو اللہ نے بڑی محبت سے بات کی ہے، عزت کی قسمیں کھائیں، جلالت کی قسمیں کھائیں، چہرے کی قسمیں کھائیں، زلفوں کی قسمیں کھائیں، لیکن 2 مقام ایسے ہیں، وقت کی کمی ہے کہ 2 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ نے محمد مصطفیٰ اور حضرت انسان سے اللہ سخت لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ وہ ایک مقام جو ہے کہ اللہ سختی سے انسان سے بات کرتا ہے، وہ پھر انشاءاللہ موقع ملے گا، جیسے بھی آپ فرما رہے تھے کہ مطلب صرف ہمیں یہ نہیں کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا، یا پھر میں مجلس میں جاتا ہوں تو علی علی کر کے ہم نے سوچ لیا بس ہم بخشے، بس کافی ہے۔ وہ اس پہ اللہ کی عرض کروں گا اللہ انسان کو کس طرح محبت بھی کرتا ہے اور پھر اللہ کیسے پیش آتا ہے، دوسرے سختی سے بلاتا ہے۔ اور دوسری مقام پہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو یعنی غدیر کے مقام پہ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو تو نے مکہ میں تبلیغ کی ہے، مدینہ میں تبلیغ کی ہے، جو تو نے تبلیغ کی ہے، آج اگر یہ پیغام نہیں پہنچائے گا تو میں اللہ یہ سمجھوں گا کہ تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ یعنی یہاں پہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو وارننگ کی تھی، یعنی یا ایھا الرسول بلغ ما، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ آج یہ پیغام پہنچا، اور پھر انہوں نے اسی وجہ سے جو میں پہلے عرض کر رہا تھا جو غدیر کا مقام ہے، جو مین جو غدیر ہے، خم غدیر، اصل میں جو عید غدیر ہے، یہ خم میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خم جو ہے ایک چوک ہے، ایک جو چوک ہے جس کو تپتا ہوا صحرا کہتے ہیں، جس میں مختلف جگہوں کو یہ راستہ جاتا ہے، اور پھر آج بھی وہاں سے لوگ آ کے وہ اس کو میقات کہتے ہیں، وہاں سے وہ احرام باندھ کے وہ آگے جاتے ہیں۔ اب اس مقام پہ آ کے سب نے منتشر ہونا تھا، اب اس مقام پہ اللہ نے آیت بھیجی، اور اس مقام پہ اللہ نے آیت اس لیے بھیجی تھی کہ بھئی جو یہاں سے عراق جا رہا ہے، جو یہاں سے یمن جا رہا ہے، جو یہاں سے جس مقام کو جا رہا ہے، کیونکہ سب کے راستے الگ ہوتے ہیں، وہ یہاں سے یہ محمد کا پیغام پہنچائے جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں۔ پھر وہ پیغام کیا تھا، پھر وہ اسی طرح وہاں پہ انہوں نے ایک ممبر بنایا، اس کے اوپر مولا امیر المومنین کو بلایا، پھر بلا کے پھر انہوں نے ان کو امامہ پہنایا، پھر اب نے اپنے ابا اتار کے پہنائی، کباب بنائی، اور پھر ان کا بازو پکڑ کے پوری امت کے سامنے کا فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اچھا اس میں پھر یا تھوڑا سا یہ کہ اہل سنت کی جو بخاری شریف اس میں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ من کنت مولا علی مولا، یہ کہا کہ من کو جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لیکن ہم اس میں یہ تھوڑی علمی بات ہے، ہم اس میں کہتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے یہ ملتا ہے کہ بھئی اس میں یہ کہا گیا من کنت مولا فہذا، ھذا اصل میں اشارہ ہے، اگر وہاں پہ وہ کہتے ہیں من کنت مولا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر اس میں کتنے جو لوگ موجود تھے، کافی تعداد میں مجمع تھا، تو اس میں ظاہر جس کے بیٹے کا نام علی ہوتا وہ کہتا جی کہ میرا بیٹا بن گیا، لیکن اس لیے انہوں نے وہاں پہ اشارہ کیا تھا یہ علی اور علی نہیں، ھذا علی مولا، تو جب اس میں کہا کہ یہ میرے بعد یہ علی مولا، اور پھر اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ اس مقام پہ یہ شیعہ سنی مشترکہ لکھا گیا ہے کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خیمے لگاؤ، وہاں پہ خیمے نصب کیے گئے، اور پھر مولا علی علیہ السلام کو ایک مقام پہ بٹھایا گیا، اور اس میں جو مختلف جو صحابہ کرام پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صف میں موجود تھے، اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہر صحابی کو اللہ کے رسول نے حکم دیا تم جاؤ جا کے علی کو مبارکباد دو، سب نے جا کے باری باری مولا علی علیہ السلام کو مبارکباد دی۔ اچھا پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، جب غدیر پہ اعلان ہو گیا، خم پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خم ایک چوک ہے، تپتا ہوا صحرا، اور یہاں سے مختلف جگہوں کو راستے جاتے ہیں۔ اب جب اعلان ہو گیا تو پھر اللہ نے پھر آیت بھیجی، پھر وہی آ گئی الیوم اکملت، اللہ کہتا آج دین مکمل ہو گیا، اور پھر کہا تمام دنیا، آج نعمتیں بھی تمام ہوں گی، دین مکمل ہے اور نعمتیں تمام ہو گئی۔ اب جب کہا دین مکمل نعمتیں تمام، تو یعنی اس کا مطلب ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم تک، یعنی اللہ نے وہ پہلے کتنے مذاہب آئے اور پھر اس کے بعد کتنے نبی گزر کے چلے گئے، ان تمام کا جو آج خلاصہ تھا، اللہ نے سارے مذاہب میں سے جو مذہب اسلام ہے اس کے بارے میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے جو پسندیدہ مذہب ہے وہ مذہب اسلام۔ اگر سب یہ جو غدیر کا واقعہ ہوا، جب یہ اعلان کیا گیا، وصال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ پہلے ہوا؟ یہ یعنی اسی سال، یعنی جو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ سمجھے کہ 18 ذی الحج کو عید غدیر کا اعلان ہوا، عید غدیر پہ مولا علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا، اور 28 صفر کو 2 ماہ کے بعد پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دنیا سے
ان کا مطلب انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے مطلب چلے گئے. اور پھر اس میں یہ جابر بن عیان اور امام ابو حنیفہ کا باس مباحثہ ہوا بھی تھا اس بات پہ کہ اصل سورۃ تکاثر اٹھا کے دیکھ لیں. اور پھر جب وہ جابر بن عیان نے اور امام ابو حنیفہ کا باس مباحثہ ہوا، لیکن جب امام ابو حنیفہ خود کہتے ہیں کہ قسم خدا میں 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں میں نہ رہتا میں ہلاک ہو جاتا. یعنی یہ سب جابر بن عیان اور امام ابو حنیفہ دونوں کلاس فیلو تھے. انہوں نے کہا کہ یہ نعمت سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا فلاں نعمت فلاں نعمت. انہوں نے کہا عجیب ہے یار کہ تو میزبان ہو اور فلاں کوئی دوسرا مہمان ہو تو اس کو کھلا کے تو کہ میں تمہیں یہ نعمت کھلائی ہے. نعمت سے مراد ہے کہ حقیقت میں وہ 14 معصومین علیہ السلام کی ولایت ہے. اور سورہ تکاثر کے اندر اللہ نے جس نے کہا یعنی حل حاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں قبروں میں سوال نہیں ہوگا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اللہ کہتا ہے حتیٰ کہ وہ قبروں میں چلے گئے جو تکبر کرتے تھے، فخر کرتے تھے. اس کی آخری آیت میں یہ کہا کہ ثم لتسألن عن النعیم، کہا کہ تم سے بہت بڑا سوال ہوگا، یعنی قیامت والے تمہارے اوپر بہت بڑا سوال کیا جائے گا. اور لوگوں نے کہا کیا سوال ہوگا؟ کہا یہ کس چیز کا؟ یعنی عن النعیم، بڑی نعمت کا سوال ہوگا. اس میں بھی لوگوں نے کہا جس نعمت سے مراد یہ ہے، جس نعمت سے مراد یہ ہے. لیکن اس میں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہے. مطلب آج یہ ہے کہ جو بتایا گیا کہ جو کلمہ توحید ہے، کلمہ رسالت ہے، یہ تب مکمل ہو گیا جیسے اللہ نے رسول کو فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول تمہاری رسالت تب قابل قبول ہوگی جب تو یہ پیغام پہنچائے گا. تو یعنی آج ہمیں یہ یعنی یہاں کے اس غدیر کے مقام پہ جو عید غدیر ہے، اس سے یہ میسج ملتا ہے کہ ہمارا دین، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا اسلام، مذہب تب تکمیل پہ پائے تکمیل پہ پہنچے گا جب ہمارے دل میں مولا علی علیہ السلام کی محبت ہوگی. بہت شکریہ علامہ صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس حوالے سے کری ہے. اس پہ جتنے بھی پروگرامز رکھے یقیناً کم ہے، بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، لیکن ایک چیز آج کلیئر ہوئی ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے نبی گزرے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. لیکن جو امتحان اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور اس کے بعد یہ واقعہ کربلا کا ایک سلسلہ ہوا، یہ بھی ایک لمبی ڈسکشن ہے. لیکن غدیر کے حوالے سے جو اسپیسیفک آج گفتگو ہوئی کہ غدیر ہے کیا، جس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن تھی. اہل تشیع اور اہل سنت برادری میں غدیر کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں کچھ معمولی سی مس انڈرسٹینڈنگ یا کنفیوژن یا سمجھ لیں کہ اویئرنیس کی کمی ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن اختلاف موجود نہیں ہے. تو میں اس حوالے سے تمام علماء دین سے، چاہے وہ کسی بھی فقہ سے ہوں، ان سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ اس حوالے سے یہ جو دین کی بیسک چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، اس کا ذکر خدارہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر بار بار ذکر جمعوں کے خطبوں میں اور عیدین کے خطبوں میں اور دیگر دروس اور دیگر محافل میں ضرور کیا کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پر قرض ہے، تاکہ لوگوں تک، آنے والی نسلوں تک یہ چیز ریپیٹیشن کی بات نہیں ہوتی کہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. یہ چیزیں لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے، ہم دوبارہ بتائیں گے تو کہ خدا نخواستہ کوئی بور ٹاپک ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن آنے والی نسلوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب ہم یہ بار بار بتائیں گے تو ایسے ہی میسج آگے بڑھتا ہے اور سلسلے آگے بڑھتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ آج تک کا وقت پروگرام کا ختم ہوا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.